मैं फैसला कर चुका हूँ। अब बस इस फैसले से इन्हिराफ करने का हक तुम्हें हासिल नहीं है। शादाब मुस्तफ़ा कियानी ने सख्त लहजे में इस बहस को ख़त्म करना चाहा, जो पिछले 1 घंटे से उनके और उनके इकलौते बेटे इल्मान किलियानी के दरमियान छिड़ी हुई थी। मेरी ज़िंदगी का सवाल है बाबा। अब मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझे रज़ामंदी के बगैर ले रही हैं और मुझे इन्हिराफ का भी हक हासिल नहीं। इल्मान इस वक्त हद दर्जा संजीदा था। अगर मेरा फैसला गलत होता तो तुम इन्हिराफ कर सकते थे इल्मान। मैं जुबान दे आया हूँ। इस जुमे को निकाह है तुम्हारा। उस लड़की को इस हाल तक लाने वाला तुम्हारा बाप है। मेरे हाथों मेरे हाथों उसकी ज़िंदगी उजड़ गई। उसे बेवकी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। उसके बच्चे के सर से बाप का साया छिन गया। अब मैं अपनी इस गलती का अदारा करना चाहता हूँ। उसका घर दोबारा बसाते हुए उसकी झोली में खुशियाँ डालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शदीद पशेमानी में मुब्तला हूँ। इल्मान, उसे शादी करके तुम अपने बाप को इस पशेमानी से आज़ाद कर सकते हो जो मुझे जीने नहीं देती। शादाब के आने का लहजा रुक गया। उन्हें 2 साल पहले की वो रात याद आई जब उनके हाथों किसी की हंसती बसती दुनिया उजड़ गई थी। उनकी जरा सी लापरवाही, जरा सी कोताही एक ऐसे इंसान की जान के ज़िया का बाइस बनी जो किसी के लिए पूरी जिंदगी था। इल्मान ने हाथों की मुट्ठियां भींची, अपने आप को कूल किया। इस एहसास जुर्म में वो पिछले 2 साल से अपने बाप को मुब्तला देख रहा था। पापा, वो महज एक हादसा था, महज एक हादसा। अगर आपको इस पशेमानी से आज़ाद होना है, उन्हें खुशियाँ सौंपनी हैं, तो उन्हें नकद रकम अदा करें। या लड़की के लिए अपनी कम्युनिटी में कोई और बेहतरीन रिश्ता ढूंढ लीजिए। मैं 100% यकीन से कहता हूँ कोई मुझसे बेहतरीन हम सफ़र से मिल जाएगा। लेकिन प्लीज़ मेरे कदमों में जंजीरें मत बांधे। मैं एक बेवा औरत को कबूल नहीं कर सकता। और हद तो ये है कि इसका एक 2 साला बच्चा भी है। वैसे भी मैं तो अभी शादी करना ही नहीं चाहता। ये शादी, ये मोहब्बत सब खराफात होती है, जो इंसान को ज़हनी अज़ियत में मुब्तला कर देती है। मैं इन सब खराफात से कोसों दूर हूँ। इसीलिए बेहतर है आप अपने हमारे हलके में ही आस-पास किसी को देख कर उसकी शादी कर दें। सोफ़े से उठते हुए उसने अपनी नज़र में एक बेहतरीन हल पेश किया। उसे उम्मीद थी कि कियानी साहब को उसकी तजवीज़ करदा हल पसंद आएगा, लेकिन उम्मीदों पर पानी तब फिरा जब उसकी नज़र शादाब कियानी के सुर्ख़ चेहरे पर पड़ी। वो खा जाने वाली निगाहों से उसकी जानिब देख रहे थे। बरखुरदार, तुमने जो हल पेश किया है, अगर उसी पर अमल करना होता तो मैं पिछले 1 घंटे से एक दिमाग से आरी शख्स से बहस व मुबासा न करता। गुनाह तुम्हारे बाप के हाथों से हुआ है तो इज़ाला भी मैं ही करूँगा। कियानी साहब ने अपनी जगह से उठते हुए इल्मान के कंधे पर हाथ रखकर ठंडे ठार लहजे में तंज किया। वो जो थोड़ा संजीदा सा हो गया था। कियानी साहब की बात पर उन्हें शौक निगाहों से देखने लगा। बाबा, इस उम्र में ये सब हरकतें जचती तो नहीं है, लेकिन आपका बेटा बहुत फराख दिल है। आप बेफिक्र होकर शादी करें। लोगों का मुंह मैं बंद करवा दूंगा। मैं तो डर ही गया था कि आपके फैसले से, पर अब तसल्ली है कि आपने दूसरी राह सोच ली है। इल्मान शादाब साहब के कंधों पर बाजू डाले एक आंख मारते हुए उनकी बात का गलत मतलब निकाल के शौक लहजे में बोला। इसने खियानी साहब को खांसने पर मजबूर कर दिया। वो जो उसकी बात बड़ी गौर से सुन रहे थे, उन्हें अपने सांस सीने में दबती हुई महसूस हुई। लगता है कुछ ज्यादा ही पुरजोश हो गए बाबा जाने। पानी पीछे टेबल पर रखा गिलास उठाकर उसने शादाब साहब के लबों से लगाते हुए कहा। शराब साहब ने एक ही सांस में गिलास खाली किया और शोला बार निगाहों से उसकी जानिब देखा। एक कसकर थप्पड़ उसकी गर्दन के पीछे रसीद किया। कौन सी मनहूस करी थी जब तुम्हारी माँ और मैंने औलाद की दुआ की थी? बेगैरत इंसान, बेटी है वो मेरी। शादाब साहब सुर्ख रंगत लिए चीख उठे थे। इल्मान ने लब भींच लिए। अपनी गर्दन पर हाथ रखे वहां मौजूद मुलाजमीन की दबी दबी हंसी देखकर वो जिच हो गया। इल्मान, शादी तुमसे ही होगी अबरीश की, और तुम उससे ये राज भी छुपा के रखोगे कि उसकी दुनिया उजाड़ने वाले हाथ मेरे थे। अगर नहीं तो आज ही मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा। शराब साहब ने इसकी दुखती रख पर पाँव रख दिया था। जायदाद से बेदखली का मतलब था वो दौलत और आसाइश हाथों से चले जाना, जिनको वो आदी था। इन आसाइशों के छिन जाने का सोचना ही उसके लिए सुहाने रो था। वो झुरझुरी लेकर रह गया। हरगिज नहीं, वो अपने साथ ये जुल्म होता नहीं देख सकता था। फिर चाहे इस जुल्म से बचने की खातिर से शादी का कड़वा लड्डू ही क्यों न खाना पड़ता। मरता क्या ना करता कि मिस्ताक वो निकाह के लिए हामी भर गया। 25 साला इल्मान कियानी शराब मुस्तफ़ा कियानी की इकलौती औलाद था। माँ का इंतकाल इसकी वलादत पर ही हो गया था। 25 साल इसने तकरीबन तन्हा ही गुजारे थे। शराब था बिजनेस के कामों में मसरूफ रहते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि अपनी औलाद से मुकम्मल बेगानगी बरत गए हों। जब भी वक्त मैसर आता वह इल्मान के साथ वक्त बिताते, लेकिन माँ की गैर मौजूदगी और बाप की शफ़क़त की कमी के सबब वो बिगड़ता चला गया।
بلاکت ضدی، خودسر اور گھمنڈی تھا، لاپرواہی اور شوخی اس کی ذات کا خاصہ بن گئی۔ وہیں وہ باہر کی دنیا کی رنگینی اور غلط صحبت کے سبب حرام و حلال کے درمیان ٹھہرے فرق کو بوجھتا چلا گیا۔ اس کی شادی کے لیے رضامندی دینے پر شاداب کیانی کے سر سے جیسے بوجھ اتر گیا۔ اپنی آغوش میں اپنے لختے جگر کو بھینچے و نم آلود نگاہیں اپنے ہاتھوں میں تھامی تصویر پر جمائے ہوئی تھی۔ 2 سال قبل کی وہ رات یاد کرتے ہوئے بے آواز سسک رہی تھی جب اس کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ ایک کار حادثہ سے اس کا محبوب شوہر چھین کر لے گیا۔ ابرش اطہر صاحب کی بیٹی تھی۔ اطہر صاحب سے اپنے بھانجے دانش سے 4 سال پہلے بیاہ دیا تھا۔ دانش اس کے لیے بہترین ہم سفر ثابت ہوا تھا، جس نے ابرش کو محبت سے پلت جذبے سے روشناس کروایا تھا۔ اس کی ہمراہی میں گزارا شادی کے پہلے 2 سال اس کی زندگی کے سنہری وقتوں میں شامل ہوتے تھے، لیکن وقت کی ستم ظریفی یہ کہ اس کا یہ سنہری وقت بہت کم تھا۔ اور آج جب اطہر صاحب نے اسے دوبارہ شادی کے لیے کہا تو وہ جیسے تڑپ اٹھی تھی۔ اطہر صاحب خاموش بے بس نزدیک بیٹھے اس کے جواب کے منتظر تھے، جبکہ دوسری طرف کھڑے شاداب کیانی خود کو اس جرم کے بوجھ تلے زمین میں دھنستا ہوا محسوس کر رہے تھے جو ان سے 2 برس پہلے ہوا تھا۔ طوفانی بارشوں کی رات تھی جب وہ تیز رفتار گاڑی چلاتے ہوئے گھر پہنچنے کو بیتاب تھے۔ وجہ علمان تھا، وہ کتنے مہینوں بعد بزنس ٹرپ سے واپس آ کر ان سے ملنے والا تھا۔ لختے جگر کی چاہ میں گاڑی بے قابو ہوئی، جسے سنبھالنے کی جی توڑ کوشش کی لیکن ناکام ٹھہرے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ٹرن سے گاڑی موڑتا ہاسپٹل جاتا دانش ان کی گاڑی کی زد میں آ کر دم توڑ گیا۔ جہاں اس کی سانسیں تھمی وہیں ابرش نے اس کے وجود کے حصے کا جنم دیا۔ یہ ایک حادثہ تھا، لیکن احساس جرم شاداب کے آنے کو بے سکونی کی نظر کر گیا۔ 1 سال تو اس حادثے کے سبب بیرون ملک مقیم ہو کر رہ گئے، لیکن جب سکون نامی جذبہ ان سے روٹ گیا تو انہوں نے ازالے کا ارادہ کرتے ہوئے اطہر صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے معافی مانگتے ہوئے ابرش کا ہاتھ مانگا۔ اطہر صاحب نے اس کی خوشیوں کی خاطر شاداب طاق کو معاف کر کے ابرش کو انہیں سونپنے پر راضی ہو گئے، جبکہ ابرش کو اس سچ سے ناواقف رکھا گیا کہ کایانی صاحب ہی اس کی برباد زندگی کے ذمہ دار ہیں۔ وجہ محض ایک ہی تھی، وہ ابرش کا گھر دوبارہ بستے دیکھنا چاہتے تھے۔ بیٹا، ہم منتظر ہیں تمہارے جواب کے، اطہر صاحب نے نرمی سے کہا۔ ابرش نے کانپتے ہاتھ دانش کی تصویر پر رکھتے اپنی سسکیاں ضبط کی۔ بابا، آپ کہتے ہیں میں دانش سے بے وفائی کر جاؤں؟ مجھ میں اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ میں شخص کو بھول جاؤں جسے میں نے دنیا کی ہر خوشی بھی، میرے تمام خواب پورے کیے۔ وہ روندی ہوئی آواز میں کرت سے بولی تھی۔ اطہر صاحب لب بھینچ کے بیٹے جیسے داماد کی یاد پھر شدت سے ستانے لگی۔ دنیا کا نام آگے بڑھ جاتا ہے بیٹا، تمہیں یوں غم میں مبتلا دیکھ کر دانش بھی تڑپتا ہوگا۔ خوشیوں پر حق تمہارا بھی ہے، اور پھر ایشان کو تم باپ کے بغیر کیسے پالو گی؟ اطہر صاحب اس کے نزدیک بیٹھ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ میں خود ماں اور باپ دونوں بن جاؤں گی اس کا۔ ابرش نے آنسو پیتے ہوئے ایشان کے ماں کے پلب رکھتے ہوئے جواب دیا۔ عورت میں کی طاقت اور ہمت ضرور ہے بیٹا کہ وہ وقت آنے پر ماں اور باپ دونوں کا فرض نبھا سکتی ہے، لیکن اس معاشرے میں ایک تنہا عورت کا گزر بسر آسان نہیں ہے۔ میں آج ہوں، کل نہیں ہوں گا۔ تمہیں ایک محافظ کی ضرورت ہے، ایک ہم سفر کی ضرورت ہے جو تمہیں زندگی کی تلخیوں سے بچائے، ہر اونچ نیچ میں تمہارا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھے۔ یہ معاشرہ ایک اکیلی عورت کے لیے قید خانے سے کم نہیں، بیڑیوں سے رکھوالی کے لیے ایک محافظ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اطہر صاحب کی باتیں ابرش کو کمزور کر رہی تھی۔ معاشرے کی تلخیوں سے وہ خود بھی واقفیت رکھتی تھی، اور پھر ایشان، اس کی زندگی نہیں سنور جائے گی، اسے باپ کا نام مل جائے گا، اسے یتیم نہ سمجھا جائے گا۔ یوں سمجھ لو آج ایک باپ اپنی بیٹی کے آگے اپنا مان رکھتے ہوئے اس کی خوشیوں کی بھیک مانگ رہا ہے۔ کیا میری بیٹی میرا مان نہیں رکھے گی؟ اطہر صاحب نے اپنی قمیض کا دامن اس کے آگے پھیلاتے ہوئے نمالود آواز میں کہا۔ ابرش تڑپ اٹھی۔ بابا مت کرے ایسا، میں راضی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اپنی رضامندی سونپتے ہوئے ایشان کو خود میں بھینچ کر شدت جذبات سے رو پڑی تھی۔ اطہر صاحب نم آنکھیں لیے مسکرا دیے، جبکہ شاداب کیانی صاحب نے ایک مخصوص اشارہ کیا جسے سمجھتے ہو باہر کی جانب چل دیے۔ شاداب کیانی اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ابرش کے نزدیک آ بیٹھے۔ میں مانتا ہوں فیصلہ مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں بیٹا۔ میرے بیٹے کے لیے تم ایک بہترین انتخاب ہو۔ جب پہلی بار تمہیں دیکھا تبھی دل نے تمنا کی تھی کہ میرا گھر تمہارے ہاتھ سے سجے، میرے گھر میں ایشان کی کھلکھلاہٹ ہی بوجھے۔ تمہارا صبر اور تمہارے رب کے قریبی تعلق میرے بیٹے کو راہ راست پر لا سکتا ہے۔ کیا تم میری مدد کرتے ہوئے میرے بیٹے کو اس زندگی کی جانب لے آؤ گی جہاں اس کے کسی عمل سے اس کی آخرت پر اثر نہ پڑے؟ خود غرضی نہیں کہوں گا میں، کیونکہ میں جانتا ہوں اپنے بیٹے کو،
मोहब्बत करने पर आया तो जान भी लौटा देगा। बस इसे मोहब्बत करना और निभाना सिखाना है। जहाँ ये रिश्ता कबूल करने को तैयार हो, वहीं इसे एक बाप की फरियाद समझ लो। उसके बेटे को सुधारते हुए उसकी जिंदगी की जानिब ले आओ, जिसका हिस्सा तुम बनने वाली हो। शराब ज्ञानी के अल्फाज पर अब्रिश ने सर उठाकर उनकी जानिब देखा। वो हाथ जोड़े उसकी जानिब मुल्तजी निगाहों से देख रहे थे। तो क्या रब ने उसे किसी को राह रास्त पर लाने का जरिया बनाया था? मैं कोशिश करूंगी, धीमी आवाज में कहती वो सर झुका के। अतहर साहब का अम्मान वो किसी सूरत नहीं तोड़ सकती थी। जब रिश्ते के लिए हामी भर ही दी थी तो फिर अपने होने वाले मजाजी खुदा को मोहब्बत दिखाते हुए उसे रिश्ता निभाने पर मजबूर करने में कोई कबाहत तो नहीं थी। क्यानी साहब उसके सर पर हाथ रखते हुए उठ खड़े हुए। उन्हें यकीन था कि उनका इंतखाब बेहतरीन है। यूं चटमंगनी बट ब्याह हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं था, पर एक अटूट रिश्ते में भर के। और आज वो उस शख्स के कमरे में मौजूद थी जिसे वो जानती तक नहीं थी। उस कमरे को शादी की पहली रात की मुनासबत से खूबसूरती से सजाया गया था, जैसा कि आम तौर पर शादी में पूरा घर और कमरा सजाया जाता है। शादी की पहली रात, मिलन की एक ऐसी रात जब दो रूहें मुलाक के मराहिल से गुजरते ही एक हो जाती हैं। रब को गवाह बनाकर कायम किया जाने वाला एक खूबसूरत रिश्ता मजबूती की जानिब कदम बढ़ाते हुए मोहब्बत वफा और हमराही के एक ऐसे सफ़र पर गामजन होता है, जहाँ हर मोड़ पर दुश्वारियां डेरा जमाए उनका इम्तिहान लेती हैं। जो इम्तिहान को पार कर लेते हैं, आगे बढ़ जाए, वो इस रिश्ते को ताउम्र के लिए मजबूत बना लेता है। जो पहले ही इम्तिहान में हार मानकर कदम पीछे हटा ले, वो इस रिश्ते को खोखला करके उसके टूट जाने पर मोहर लगा देता है। किसी के लिए ये रिश्ता जज़ा तो किसी के लिए सज़ा बन जाता है। गुलाब के फूलों और पत्तियों से सजे बेड के बीचों बीच अपना अरूसी जोड़ा फैलाए अब्रिश कुछ दूरी पर मौजूद कार्ट में पुरसुकून नींद सोते अपने 2 साला बेटे ईशान की जानिब नम आलूद निगाहों से देखते माजी की सोचों में गुम थी। 2 साल बाद आज उसके सर से बेवकी की चादर उतार कर उसके सर पर सुहागन का सुर्ख आंचल डाला गया था। उसे एक बार फिर रिश्ता या अज़वाज में बांधा गया था। आज फिर वो सुर्ख लिबास से दुल्हन का रूप सजाए अपने हमसफर की मुंतजिर थी। लेकिन आज ना तो घबराहट थी, ना ही वजूद शर्म और हया के बाइस कांप रहा था, ना ही धड़कन मिलन के लम्हात पे सोचकर बेतरतीब हो रही थी। महज एक खौफ लाहक था। उस रिश्ते की हकीकत खौफ बनकर उसकी रग रग में तरायक कर रही थी। इसका शौहर उसके तन मन की रूह तक पर हाकिम था। उसके मुतवक्के रद्द अमल का खौफ उसे सता रहा था कि रिश्ता उसने महज शरात हक के खातिर कबूल किया था। अगर उसकी अपनी रजामंदी शामिल नहीं थी तो यकीनन सामने वाले पर किसी जबरदस्ती मुसल्लत ही किया गया था। एक बेवा औरत जो एक बच्चे की माँ उसे कोई कैसे कबूल कर सकता है? ये एक आला ज़र्फ़ी का फैसला था, और आला ज़र्फ़ी का हामिल होना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो इन्हीं ख्यालात में गुमती कि अचानक दरवाजे के लॉक खुलने की आवाज़ आई। उसकी डबडबाई निगाहें बच्चे के बिस्तर से हटकर दरवाजे की जानिब मरकूज हो गई। क्या पंशर्ट में मलबूस दराज कद का हामिल इल्मान डगमगाते कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ और बिना मुड़े पूरे कुव्वत से दरवाजा बंद कर गया, जिसे देखकर अब्रिश अपनी जगह से उछल पड़ी। उसकी नजरें सामने वाले के डगमगाते कदमों से सफर करती उसकी स्याह शर्ट के खुले बटनों के बाईस टांगते कुशादा सीने से होती उसके चेहरे पर जा ठहरी। बिखरे हुए बाल लापरवाही से माथे पर गिरे थे जो उसकी सुरमई निगाहों को छू रहे थे, और उन सुरमई निगाहों में सुर्ख डोरे तह रहे थे जो उसकी मदहोशी का पता दे रहे थे। जबकि अनाबी लबों को सख्ती से भींचे वो अपने सर को झटक कर खुद पर तारी मदहोशी को जायल करने की कोशिश कर रहा था। अबरीश का शऊर जो उसके डगमगाते कदमों के पीछे की वजह तलाश करना चाहता था, अब उसकी तलाश खत्म हो चुकी थी। उसकी नज़र सामने वाले के बाएं हाथ में सख्ती से जकड़े हुए हराम मशरूब की बोतल पर जा ठहरी थी। डगमगाते पैर, साकिम धड़कन, अब होश में आते ही धड़कन की रफ्तार तेज होने लगी थी। अबरीश की आंखों में शदीद खौफ उमड़ आया। शादी की पहली रात से अपने शौहर से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। सामने वाले ने अपनी नज़र बेड की जानिब फरकूज की, और अबरीश ने अपना भारी लहंगा संभालते हुए खुद को समेट कर दूर किया। सामने वाला लम्हे भर को ठठक गया। मदहोश कुन निगाहों में पल भर के लिए एक तासुर उभरा और फिर गायब हो गया। अगले ही पल वो लबों पर तहर आलूद मुस्कुराहट सजा कर बोला, तो तुम हो वो जिसे डैड ने पसंद किया है। नॉट बैड, पसंद तो अच्छी है डैड की, लेकिन जो एक के साथ एक फ्री वाली पाकिस्तानी स्कीम डैड ने चलाई है ना, ये मुझे पसंद नहीं आई। डगमगाते कदमों के साथ बेड की जानिब बढ़ता हुआ नशे में डूबी खुमार आलूद आवाज में खोया हुआ उसे अपनी जानिब बढ़ता देख अबरीश का दिल उछल कर हलक में आ गया। सामने वाला अपने होशो हवास में नहीं था, और होशो हवास से बेगाना शख्स से किसी भी जारहाना अमल की उम्मीद की जा सकती थी, जिसे सहने और बर्दाश्त करने की सख्त
سکت اس میں اس وقت نہیں تھی۔ اگر سامنے والا ہوش میں ہوتا تو اس کی حیثیت کا تعین کرتی، اسے اس رشتے کی حقیقت بتاتی اور صبر کر جاتی، کیونکہ اس قدر جلد اس رشتے کو قبول کرنا اس کے بس کے نہیں تھا۔ لیکن سامنے والا اس وقت ہوش میں نہیں تھا۔ ان خوبصورت کاجل لگی آنکھوں میں خوف دیکھ کر علمان مسکرایا۔ ان آنکھوں کو خوف نہ جانے کی اسے اس قدر بھایا تھا۔ بیٹھ تک آتے اس نے بوتل ایک جانب پھینکی اور ایک ہی جھٹکے میں سہمی ہوئی ہرنی کی مالش سنکی بیٹھی ابریش کی چوڑیاں سے بھری کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ دیا۔ یہ لمحوں کا کھیل تھا۔ ابریش نے پلکیں جھکائی جبکہ اور وہ سامنے والے کے حصار میں قید اس کے چہرے کے بالکل نزدیک تھی۔ ایک بے ساختہ چیز اس کے حلق میں دب کر رہ گئی۔ حقیقی معنوں میں وہ اب ایک خوفناک جذبے سے روشناس ہوئی تھی۔ اپنی آنکھیں آخری حد تک پھاڑے وہ گہری سانسیں لیتی ہوئی علمان کی سرمئی نگاہوں میں دیکھ لی تھی، جو مدہوشی کے عالم میں اس کے سراپے کو بے باکی سے چھو رہی تھی۔ اس کی تیز دھڑکنیں سینے کو پھاڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ حسین تو تم بہت ہو۔ اس کا لہجہ بوجھل ہوا۔ وہ واقعی حسین تھی۔ سرخ و سفید رنگ کا تیکھے نین نقش اور وہ متناسب بلکھادہ سراپا جس پر سرخ جوڑا سجا قیامت ڈھا رہا تھا۔ اس کا سیاہانہ روپ ہار سنگار کے باعث مزید دھمک رہا تھا۔ ابریش کی وجود میں سنسنی اتنی دوڑ گئی اور رنگت بے تحاشا سرخ ہو گئی، لیکن اگلے ہی پل سامنے والے کے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ اس کی روح تک کو تڑپانے پر مجبور کر کے، دیکھیں میرے قابل نہیں ہو، دیکھو فلاح کا ہینسم میں ایک بچے کی ماں کا حقدار تو نہیں ہوں۔ کہاں ہے وہ چلگوسا تمہاری اولاد؟ اس کے لہجے میں مغروریت اور خود پسندی شامل تھی۔ ابریش جس کی رنگت کچھ پل پہلے شرم کی بدولت سرخ پڑی تھی، اب غصے اور تپش کی سرخی اس کی سفید رنگت میں گھل گئی۔ اس کے آخری الفاظ تک سلگ اٹھی۔ سامنے والا خود کو ہینڈسم کہہ رہا تھا، لیکن اس کا یہ اوٹ پٹانگ رویہ دیکھ کر ابریش کو کسی مضحکہ خیز کردار کی یاد آئی تھی۔ ابریش نے دانت پر دانت جمائے، ایک طائرانہ نگاہ علمان پر ڈالی اور اپنے دل میں اس کی حالت کا ملاحظہ کیا، جبکہ اپنے بیٹے کی شان میں سامنے والے کو ادا کیا جانے والا لفظ اسے ایک آنکھ نہ بایا۔ چلغوزہ نہیں، ایشان نام ہے اس کا۔ تو ایک ہی پل میں تمام خوف بلا کر غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ علمان نے داد دینے والے انداز سے اپنی بمیں اچکائی۔ ابریش کی خوبصورت آنکھوں میں اب غصے کی چنگاریاں لپک رہی تھی جو اسے ایک آنکھ نہ پائی۔ وہ تو ان آنکھوں میں صرف خوف دیکھنے کا تمنائی تھا۔ تمہارے منہ میں زبان بھی ہے؟ علمان کے لہجے میں حیرت ابھر آئی۔ ابریش کے بال پر رکھا اس کا مسعود ہاتھ سانپ کی مانند رینگتے ہوئے ابریش کی کمر کے گرد حائل ہو گیا۔ ابریش کو اپنا وجود اس حد عبور کرتے لمس کی تپش سے جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ ابریش کی کمر پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے درمیان میں موجود ایک انچ کی دوری کو بھی ختم کر کے ابریش کی ناک علمان کی ناک سے ٹکرائی۔ ابریش کے ہاتھ بے ساختگی کے عالم میں علمان کے کندھوں کو جکڑ کے، کیا تمہیں میرے گونگے ہونے کی امید تھی؟ میں طریقی کے باعث جان پر بنائی تھی، لیکن پھر بھی وہ جوابی کارروائی کرنے سے خود کو باز نہ رکھ سکی۔ علمان کے وجود سے اٹھتی شراب کی بوس کے اعصاب پر گرا گزر رہی تھی۔ ابریش نے تو اپنی سانس تک روک لی تھی۔ مجھے تم سے ایسی دناتے دار جواب سننے کی امید نہیں تھی۔ میری سر پر مسلط کی گئی ہو تم۔ اپنے باپ کی دم کی آگے مجبور ہو گیا تھا۔ تم میری پسندیدہ یا محبوب عورت تو نہیں ہو، اس لیے جب تک میرے ساتھ ہو اپنی زبان پر قابو رکھنا۔ مجھے بد زبان عورتیں بالکل نہیں پسند۔ علمان کے الفاظ انتہائی حقارت آمیز تھے۔ اس کے لفظ ابریش کے دل پر برچھی کی طرح لگے۔ اس رشتے میں اس کی اپنی دلی رضامندی شامل نہیں تھی، لیکن پھر بھی سامنے والے کو اپنی ذات کی توہین کرتا دیکھ اس کے لیے صبر آزما عمل تھا، جبکہ علمان اس کے چہرے کے اتاؤ چڑھاؤ دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے والے کا سانس روک لینا بھی اس کی نگاہوں سے چھپا نہ رہا۔ مجھے بھی عیاش اور اوباش مرد نہیں پسند، جو حرام و حلال کے درمیان کا ہر فرق مٹا دیتے ہیں۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد ابریش کا جواب آیا، لیکن جواب انتہائی کرارا تھا۔ اس کا محض لہجہ ہی نہیں بلکہ تاثرات اور نگاہوں میں بھی شدید ناگواری اتر آئی۔ اب سر سے پاؤں تک سلگنے کی باری علمان کی تھی۔ جب واقف ہو میری فطرت سے تو شادی ہی کیوں کی؟ ابریش کی خوبصورت نگاہوں میں اپنی سرخ ڈوروں سے لبالب نگاہیں گاڑے وہ دھیمی آواز میں گرایا اور ساتھ ہی اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد مزید لپیٹے دوسرے ہاتھ سے برق رفتاری کے عالم میں ابریش کی پچھلی گردن کو دبوچ کیا۔ وہ مکمل طور پر اب اسے اپنی حصار میں قید کر گیا تھا، یہاں تک کہ ابریش کے پاس زحمت کی کوئی راہ نہ بچی۔ دونوں کے درمیان حائل نزدیکی مزید بڑھی۔ لبوں کی ذرا سی جنبش ایک نرم لمس کا ذریعہ بنی۔ چند لمحوں کے لیے ہی دونوں اپنی جگہ ساکن رہ گئے۔ یہ نرم لمس جس کی مدت محض ایک پل کی تھی، ان دونوں کی رگ رگ میں خون کے ساتھ بھیگر سرایت کرنے لگا۔ ابریش نے بے ساختہ نگاہیں چڑھائی،
جس پر ایلمان کا دل مچل اٹھا، اس لمس کو مزید شدت سے محسوس کرنے کے لیے، لیکن دل کی بات پر لبیک کہنا چپ مناسب نہ تھا۔ بے ساختہ اس کی گرفت ابریش کی کمر پر ڈھیلی پڑی، ہاتھ پچھلی گردن پر سرکتا ہوا اس کے پہلو کے استحقاق سے پام گیا کہ ابریش کو اپنا روم روم سنسناہٹ میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ گرفت ڈھیلی سے لیکن مضبوط، کیونکہ محض چند انچ کی دوری دونوں کے درمیان حائل رہ پاتی۔ بتاؤ نا پھر کیوں کی شادی؟ مجبوری تھی میری۔ ابریش نے سر جھکائے لرزتی آواز پہ جواب دیا۔ علمان تو خود کو اس لمس کے تلفظ سے آزاد کروانے اور سینے میں جاگتی طلب کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ تنگ کے ایک اور تیر آیا۔ مجبوری نہ لالچ، بیٹھے بٹھائے امیر گھر کا لڑکا مل گیا۔ وہ تمام مسائشیں جن کا تصور نہیں کیا تھا وہ حاصل ہوگی۔ اپنے زہر آلود الفاظ کی بدولت وہ نہ صرف اپنی حالت پر قابو پا گیا بلکہ ابریش کی رنگت کو انتہائی سرخ کر گیا۔ ان تضحیک امیز لفظوں کی شدت اس قدر تھی کہ ابریش نے ایمان کے کندھوں کو تھامے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی اور اپنے ہاتھ نیچے گرا دیے۔ اس قدر تصویر جو اس کی آنکھوں میں نمکین پانی نے فوراً اپنی جگہ بنائی، جنہیں خود میں اتارتے اس نے سر اٹھا کر ایمان کی جانب دیکھا۔ میں ایسی دولت اور شہرت پر تھوکو بنا جو ضمیر کا قتل کر کے بندے کو رق سے دور کر دے۔ ایک بیٹی نے اپنے باپ کا مان نہ توڑتے اپنے فرض نبھایا ہے، فرض کے آگے مجبور ہو کر اس رشتے کو اپنایا ہے جس کی تمہاری نظروں میں کوئی وقت نہیں ہے۔ لہجہ سخت اور سرد ہوا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے گویا ہوئے۔ علمان اس کی خوبصورت نگاہوں میں تب کی سرخی دیکھ سکتا تھا اور وہ نمی بھی جسے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ ناکام ٹھہری تھی۔ تو تم چاہتی ہو میں اس رشتے کو اہمیت دوں؟ لبوں پر استہزائیہ مسکان سجائے وہ بولا۔ وہ جانتا تھا کہ سامنے والی کو اس کے لفظ تکلیف دے رہے لیکن پھر بھی باز نہ آیا۔ لیکن دل کی آخری تہہ میں ایک احساس چپکے سے اس کے اندر جگہ بنا گیا۔ اس احساس کو پشیمانی کا نام دیا جا سکتا تھا، لیکن تب جب یہ احساس اس وجود کا مالک محسوس کرتے ہو خود اس کا اعتراف کرتا جس وجود میں یہ دل دھڑک رہا تھا۔ ہر لڑکی اپنے ہمسفر سے عزت اور اہمیت کی خواہش رکھتی ہے۔ وہ کہنا نہیں چاہتی تھی لیکن کہہ گئی۔ سامنے والے کو جیسے ایک اور تیر مل گیا جس پر زہر لگا کے وہ پھر سے اس کے دل کا نشانہ لینے والا تھا۔ افسوس تمہاری یہ چاہت تو پوری ہونے سے رہی۔ یہ رشتہ ایک قید ہے اور میں آزادی کا دیوانہ۔ میری دسترس میں آئی ہر چیز پہ میری چھاپ ہوتی ہے۔ پھر علمان یعنی میں ایک ایسی عورت کیسے قبول کر سکتا ہوں جس سے پہلے کسی اور مرد کی دسترس میں رہتی ہو؟ اس کے وجود پر کوئی اور مرد اپنی چھاپ چھوڑ کے کہو نہ بک کے، لیکن اگر تم چاہو تو میں تم پر ایک نگاہ کرم ڈالتے ہوئے تمہیں اپنی ایک رات کی غربت بخش سکتا ہوں۔ یہ کاری وار تھا۔ اس وار کے بعد ابریش کی روح مزید وار سہنے کے قابل نہ بچی۔ اس کے لب تک کباہ اٹھے۔ اس کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا دوبر ہو گیا، جبکہ علمان کی دل کی بات اس کی زبان تک رسائی حاصل کر چکی تھی، لیکن دماغی لفظوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے یہ پیغام سامنے والی کو پہنچایا گیا تھا۔ دل تو اس کی قربت کا خواہاں تھا لیکن یہ زہریلے لب تک دل کی صدا نہیں تھے۔ علمان کی نگاہیں اس کے پھپکپاتے لبوں پر ٹھہری تھی۔ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ابریش کی تمام ہمت اور ضبط جواب دے گیا۔ خوف اور دہشت کے سائے بہت پیچھے جا سوئے۔ اب محض وجود میں غصہ اور تیش تھا، اور اس تیش کا یہ عالم تھا کہ اپنے وجود کی تمام طاقت جمع کرتے اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مٹھی کی شکل دی اور پوری قوت سے علمان کی آنکھ پر جھڑ دی۔ وہ بلبلاتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ایک ہی لمحے میں اس کے 14 قبق روشن ہوئے تھے۔ وہ تو اس نازک جان کو تکلیف پہنچاتے اس کی آنکھوں میں خوف و ہراس دیکھنے کا تمنا ہی تھا، لیکن اب اس نازک جان کی ایک ہی وار سے وہ خود کرہ اٹھا تھا۔ ابھی وہ اس پہلے وار سے سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ ابریش تیش کے عالم میں زخمی شیرنی بن گئی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ اٹھایا اور پوری قوت سے علمان کے سر پر دے مارا، جس نے اس کے بچے کچھ ہوش و حواس بھی چھین لیے۔ علمان کا وجود لہراتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ ابریش میں گہرے سانس بھرتے ہوئے زمین پر بے سود پڑے علمان کی جانب دیکھا۔ تمام حقارت امیز اور تضحیک امیز لفظوں کا حساب ایک بار میں ہی لے لیا گیا تھا، وہ بھی سود سمیت۔ وہ یہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کو اندازہ تھا کہ علمان کو یہ رشتہ قبول نہیں ہوگا، لیکن وہ شادی کی پہلی ہی رات حرام مشروب کے نشے میں چور ہو کر آئے گا اس بات کا اندازہ نہ تھا۔ وہ طبیعت کے لحاظ سے ایک مضبوط اور باحیا لڑکی بھی۔ پہلی ملاقات ہے کہ سامنے والے کا نشے سے چور ہونا اسے خوفزدہ ضرور کر گیا تھا، لیکن یہ خوف بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ کچھ وقت بعد اس نے خود کو مضبوط بنا کر ایک چٹان کی مانند کر لیا تھا۔ ابریش نے بگڑے ہوئے سانسوں کے ساتھ زمین پر بے دم پڑے علمان کی جانب دیکھا۔ پھر ابریش نے جھک کر اس کی نبض چیک کی جو معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ سامنے والا محض بے ہوش ہوا تھا۔ غلط بات کی تھی، وہ بھی غلط عورت کے ساتھ۔
सेरे लब बड़बड़ा के गए। आबिश ने सुकून का साथ लिया और कार्ड की जानिब देखा जहां ईशान बैठा टिकटिकी बांधे अपनी माँ को देख रहा था। यकीनन वो दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज पर जाग गया था और उन तमाम कार्रवाइयों का चश्मदीद गवाह भी था। रिच मुस्कुरा उठी। इल्मान की बेसी वजूद को फैलाते हुए वे ईशान की तरफ बढ़ी और इसे अपने बाजू में थाम लिया। ईशान, मैं क्यूट हूँ। ये मामा पर निगाहे करम डालने की बात कर रहे थे ना? मामा ने इन्हें देखने के काबिल भी नहीं छोड़ा। हंसते हुए कहते हुए उसने ईशान को चटाचट चूमा। ईशान भी जैसे उसकी बात समझ गया था, तभी खिलखिला कर हंस पड़ा। देर तक अपने बेटे को प्यार करने के बाद उसे दोबारा बिस्तर पर लिटा कर वो अलमारी की जाने बढ़ी। वो जो थकन से चूरती ये थकावट अब पुरसुकून नींद से ही दूर हो सकती थी। अलमारी से आरामदेह कपड़े निकाल कर वो वॉशरूम में जा बंद हुई। कुछ पल बाद वो अपने भीगे बालों को तौलिए की मदद से सुखाती हुई बाहर निकली। तो जब नज़र इल्मान पर पड़ी तो दिल में हल्की सी चुभन हुई। उसे अपना रद्द अमल इल्मान के अमल से कुछ ज़्यादा लगा। लब चबाते हुए उसने अलमारी में रखा कंफर्टर और बेड से तकिया उठाया और ज़मीन पर दुजानो बैठ के इल्मान के वजूद को थोड़ा उठाते उसका सर अपने कंधे पर रखा ताकि तकिया सेट कर सके। मगर इसी हरकत के सबब इल्मान के लब उसकी गर्दन पर मस होके अब्रिश बिल्कुल साकिन रह गई और रंगत सुलगते तांबे की माने चुरख हो गई। सांस जो जरा सी जद्दोजहद के बाहिस खोल रही थी जिसे थम सी गई। इल्मान के मुंह से निकलती गर्म सांस से इसकी गर्दन को छूने लगी और अब्रिश को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट उतरती महसूस हुई। एक सर्द लहर थी जो वजूद में उठी और गायब होगी। बेशर्म इंसान, बेहोशी के आलम में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। ईशान की खिलखिलाहट पर वो होश में आते दांत किचकिचाते हुए गोया हुई। इल्मान अगर होश में होता तो सामने वाली को खुद की गलती भी अपने सर डालती देखकर एक बार फिर गिर खाकर बेहोश हो जाता। वो कमाले एतमाद से अपना किया धरा उसके सर डालकर अब खुद को सच्चा साबित कर रही थी। इल्मान के सर तकिए पर रखते ऊपर कंफर्टर डाला और अपने गालों पर हाथ रखकर उस तपिश को महसूस किया जो उसका लम्स छोड़ गया था। फिर लब भींचते हुए ईशान की तरफ बढ़ी और उसे अपनी आगोश में लेते हुए बेड पर दुजान में बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि गर्दन अब तक अलमान का वो लम्स महसूस कर रही थी। सर में उठने वाली शदीद टीस ने उसके वजूद को होश की दुनिया में पटका। आंखें सख्ती से नीचे उसने सर पर हाथ रखा और इस दर्द को कम करने की कोशिश की जो बढ़ता चला जा रहा था, जबकि बाई आंख भी सख्ती से मींच लेने के सबब दर्द का शिकार हुई थी। कुछ पलों की मशक्कत के बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपने वजूद को हरकत दी। उठकर बैठते उसकी इन निगाहों ने कमरे का जायजा लिया। जब बेड पर नजर पड़ी तो उसे गुजरी रात के तमाम लम्हात शिद्दत से याद आते चले गए। गुस्से के मारे उसका बुरा हाल हो गया था कि एक छटांग भर की लड़की ने उसे मारा और वो बेहोश हो गया था। तुफ है उसकी मर्दानगी पर जिसके वार से खुद का बचाव तक न कर पाया। लेकिन मोहलत दी ही कहाँ थी मोहतरमा ने। पल में इसके खुमार को बेहोशी में बदला था। अब रिश्ते ईशान के साथ सुकून की नींद सोता देख उसका पारा आसमान को छूने लगा। तमाम रात वो जमीन पर बेहोश रहा और अब उसका सर दर्द से फटने के करीब था, जबकि उसे बेसुकून करके वो खुद सुकून में थी। हत्ता कि इस पर कंफर्टर डालकर तकिया सर के नीचे रखकर वो उसे जमीन के हवाले करके खुद उसके बेड पर डेरा जमाए बैठी थी। इल्मान को अपने खून में उबाल उठता महसूस हुआ। अगले ही पल वो बिजली की सी तेजी से अब्रिश तक आया। उसका बाजू चकड़ा उसे एक ही झटके में उठा दिया। अब्रिश जो फजर पड़कर बस नींद की वादियों में गुम ही थी, इस अफ्ताब पर हड़बड़ा कर उठ बैठी। कच्ची नींद की खुमार आलूद आंखों के साथ वो इल्मान की जानिब देखने लगी, जो कहर बरसाती निगाहों से उसे घूर रहा था। क्या था वो सब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? इल्मान ने इसकी बात पर गिरफ्त सख्त करते उसके कंधे को झंझोड़ते हुए कहा, तुमने ही कहा था कि बदजुबानी करने वाली औरतें तुम्हें पसंद नहीं होती। तुम्हारी खलीस गुफ्तगू पर अब मैं तुम्हें फूलों का हार तो पहनाने से रही, इसलिए हाथ का इस्तेमाल किया, क्योंकि जुबान का इस्तेमाल तुम्हें पसंद नहीं आया था। अब्रिश ने दू बदू जवाब दिया। नींद तो सामने वाले के खतरनाक तेवर देखकर ही उड़ चुकी थी। इल्मान को लगा कि वो अब गुस्से के सबब पागल हो उठेगा। कल जो डरी सहमी थी वो अब शेरनी बनी हुई थी। तुम तुम समझते क्या हो खुद को? इल्मान ने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा। ईशान की मामा, अब्रिश ने ऐसे बेनियाजी से जवाब दिया कि इल्मान उसके अंदाज से पेचो ताप खाकर रह गया, जबकि अब्रिश ने ईशान को उठता देखकर इल्मान का हाथ अपने कंधे से झटका। इससे कबल वो कदम आगे बढ़ा थी। इल्मान ने दोबारा उसका हाथ जकड़ा और उसे अपनी जानिब खींचा। लम्हे भर को दोनों की सांसें टकराई। दिल की धड़कनें आपस में तालमेल बनाने लगी। आंखों से आंखें चार हुई और एक शहर सा दोनों के गिल बन गया। लेकिन फिर दोनों ने सर झटक कर खुद को इस तलिस्म से आज़ाद करवाया।
یہ سب کر کے تم ظاہر کیا کرنا چاہتی ہو؟ سرمئی آنکھوں میں غضب کا تیز غصہ لیے وہ دبا دبا سا گھرایا۔ علمان کا دل پھر پٹی سے اترتے ہوئے سامنے والے کو چھونے کے لیے مچلنے لگا تھا، جسے اپنے اشتعال سے خوف زدہ کر کے وہ خاموش فرمانا چاہتا تھا، یہی کہ میں تمہاری زر خرید غلام نہیں ہوں، تمہاری کوئی فضول بکواس یا غلط عمل برداشت نہیں کروں گی۔ میں مجبور ضرور ہوں لیکن بے بس نہیں، تم جو کہو گے جو کرو گے اس کا سود سمیت بدلہ لوں گی میں۔ ابرش نے مضبوطی سے کہتے ہوئے علمان کو حیرت کا زوردار جھٹکا دیا۔ وہ حیران تھا اس لڑکی کے بدلتے ہوئے تیور اور انداز دیکھ کر۔ اسے تو لگا تھا کہ سامنے والی کوئی دبو قسم کی لڑکی ہوگی جو اس سے رشتے کی بھیک مانگ کر اس کے ساتھ اور محبت کے لیے تڑپے گی، اس کے لفظوں کے باعث رہے گی۔ ان توقعات پر کل اس کی خوفزدہ نگاہوں نے مہر لگا بھی دی تھی، لیکن وہ تو منہ توڑ جواب دینے والی نکلی۔ کل تو تم ایک سہمی ہوئی ہرنی کا گمان دے رہی تھی، کتنا بدلاؤ آیا یکا یک۔ کل کی ہرنی آج شیرنی بن گئی۔ وہ اپنی حیرانی چھپائے نہ چھپا پایا۔ ابرش اس کی حیرت سے بھرپور سوال پر مسکرا اٹھی۔ کل پہلا دن تھا نا، سمجھ نہیں پائی تھی تم سے کس طرح پیش آ جائے، لیکن اب میں جان گئی ہے تم ایک ٹیڑھے انسان ہو، اڑیل گھوڑے جنہیں پیار کی زبان ڈانس نہیں آتی، تو جیسے تم ہو ویسے اب تمہارے ساتھ پیش آیا جائے گا۔ علمان کے گال کو تھپ تھپاتے وہ یوں گویا ہوئی جیسے کوئی بڑا کسی بچے کی نادانی دودھ کر رہا ہو۔ لہجہ جتنا شیریں تھا، لفظ کلر اشتعال دلا دینے والے تھے۔ علمان نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ لڑکی مسلسل اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں خود سے بے خوف اور نہ ڈر دیکھ کر میں تمہارے آگے جھک جاؤں گا، یہ رشتہ قبول کر لوں گا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ مجھے تم زہر لگ رہی ہے اس وقت۔ علمان جھوٹ کہہ رہا تھا۔ یہ نڈر وجود اس کے اندر آگ بھڑکانے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کو بھا بھی رہا تھا۔ اب سلگنے کی باری ابرش کی تھی۔ تو تم کون سا مجھے شہد لگ رہے ہو؟ میری بھی تمہارے بارے میں یہی رائے ہے۔ میں کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہیں، اس رشتے کی حقیقت اچھی طرح معلوم ہے مجھے۔ کاٹ کھانے والی نگاہوں سے علمان کو دیکھتی وہ سلگتے لہجے میں گویا ہوئی۔ کچھ کے یوں دیکھنے اور اپنی بات پر سلگ جانے پر علمان کو سکون ملا تھا۔ اچھی بات ہے نا، نہ تم میری زندگی میں دخل اندازی کرنا، نہ میں تمہاری زندگی میں دخل اندازی کروں گا۔ فرض نبھانا ہے نبھاؤ، جب فرض نبھانے کا بھوت اتر جائے تو بتا دینا، آزاد کر دوں گا تمہیں۔ ابرش کو اپنے ہزار سے آزاد کرتے اس کے حسین چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے وہ بولا۔ وہ ان لفظوں پر اس کے چہرے پر تڑپ اور تکلیف دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ابرش کا اس پاٹ چہرہ اس کی توقعات پر پانی پھیر گیا۔ بے فکر رہو، میں تمہاری زندگی میں بالکل دخل اندازی نہیں کروں گی۔ ابرش نے سنجیدگی سے جواب دیا اور بیڈ پر ایشان کے نزدیک بیٹھ گئی، جو اب بھی خاموشی سے اپنی ماما کو اپنے بابا کے خلاف لڑتا دیکھ رہا تھا۔ وہ باپ جس نے اسے اب تک قبول نہ کیا تھا۔ علمان کے ماتھوں پر شکنوں کا جال بچھا۔ اس لڑکی کا اس رشتے کو لے کر لاپرواہی برتنا اور بے نیاز رہنا اسے کھلا تھا۔ ایک طرف وہ چاہتا تھا کہ رشتہ ختم ہو جائے، تو دوسری طرف وہ ابرش کو اس رشتے کو استوار کرنے کی خاطر پر کوشش نہ کر دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ کچھ کہنے کی بجائے وہ اندر ہی اندر سلگتے ہوئے آئینوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر نظر پڑنے کی دیر تھی کہ علمان کی چیخ کمرے میں گونجی۔ ابرش جو ایشان سے لاڈ کر رہی تھی اچھل پڑی۔ دونوں ماں بیٹے اپنے حسین لمحات میں خلل پڑنے پر علمان کو خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگے، جبکہ علمان کا حال یہ تھا کہ مانو کھولتا ہوا پانی اس پر انڈیل دیا گیا ہو۔ گزشت تو یہ تھا دونوں ماں بیٹے سے گھور بھی رہے تھے۔ تمیز نہیں ہے تمہیں، بچے کا ہی خیال کر لو۔ ابرش نے اسے جھاڑا۔ میں تم دونوں کا خیال کروں؟ جیسی ماں ویسا بیٹا، یوں گھور کر دیکھ رہا ہے مانو میں نے اس کا فیڈر چھین کر بھاگا ہو۔ ویسے جتنے خطرناک ایکسپریشن تم دے رہے ہو نا، تمہاری ماں اس سے زیادہ خطرناک ہے چرگوزی۔ تمہاری ماں اس کے تھر پھاڑ کر میری آنکھ نیلی کی ہے۔ وہ تپتے لہجے میں ایشان سے مخاطب ہوا۔ جس نے بمیں اچکاتے اس پر نظریں گھمائی اور اپنی ماں کے گال پر ہاتھ رکھ دیا، مانو علمان کی بات سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ علمان کا دل چاہا دونوں ماں بیٹے کو بالکنی سے نیچے دھکا دے دے۔ اب سن دیوار پر مارنے کی ہی نوبت آ پہنچی تھی۔ یہ لڑکی اور اس کا ننھا سا بیٹا اس کی جان جلا دے، اسے راکھ کر کے دے۔ یہ نشان لے کر کس منہ سے باہر جاؤں گا؟ شادی کے بعد نشان ہونا عام سی بات ہے، لیکن وہ نشان گردن اور چہرے پر ہوتے ہیں، یوں عین آنکھ پر نہیں۔ یہ تو لگ رہا ہے مانو میں کل شب باکسنگ رنگ میں ریسلنگ کرتا رہا ہوں۔ وہ انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلاتے ہوئے بولا تھا۔ ابرش کی رنگت سرخ پڑ گئی، لیکن فی الوقت اس کے سامنے والی کی بات کا نظر انداز کیا۔ میں فاؤنڈیشن لگا رہی تھی، اس سے نشان چھپ جائے گا۔ ایک آسان حل پیش کیا گیا۔ فاؤنڈیشن وہی آٹے کی لے جس سے تم عورتیں منہ پر مل کر ہم مردوں کو دھوکہ دیتی ہو۔ شادی کی پہلی رات افسرا اور اگلے دن زندگی بھر کا مسخرہ۔
اس کی تجویز پر اچھل پڑا اور لب چباتے ہوئے بولا۔ ابریش کی خوبصورت آنکھوں میں تیز ابھرا، بندر کیا جانے ادرک کا سوال، میک اپ شکل نہیں بدلتا بلکہ نقوش کو مزید ابھارتا ہے اگر ڈنگ سے کیا جائے۔ ایک نظر آئینے میں آدھے اپنے عکس پر ڈالو، تم کیا لگ رہے، اور میں کل جس قدر حسین تھی آج بھی اس قدر ہی حسین لگ رہی ہوں، لیکن تمہارے بارے میں یہ الفاظ سے کہہ نہیں سکتی۔ اسے مزید اپنے لفظوں سے تپا گئی تھی۔ یہ بات تو علمان سمجھ گیا تھا کہ اس کی توجیہت میں آئی اور اس کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا، جبکہ وہ جو کہہ رہی تھی وہ سچ بھی تھا۔ کل کی نسبت وہ آج زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ علمان نے سر چٹکتے اس خیال کو اپنے ذہن سے نکالا۔ دور دور رہنا مجھ سے، انگشت شہادت اٹھائے اسے گھورتے ہوئے کہتے وہ واش روم میں جا بند ہوا۔ جل گیا تمہاری ماما کی خوبصورتی سے، ابریش اس شان سے مخاطب ہوتے کہا لگا کر بولی۔ سامنے والے کا یوں تپنا اور سلگنا اسے مزہ دے رہا تھا۔ کو گود میں اٹھائے ہوئے الماری سے ایک سیاہ شلوار قمیض نکال کر بیڈ پر رکھتی، الماری کو لاک لگا کر واش روم پر ایک نظر ڈال کر پورا اسٹار سا مسکراتی ہوئی باہر کی جانب بڑھی۔ ایشان اور وہ فجر کی نماز کے بعد فریش ہو کر سوئے تھے، اس کی مزید تیاری کی ضرورت نہیں تھی۔ ریانا مینشن کے لانچ پر اس وقت ایشان کی کھلکھلاہٹیں گونج رہی تھی۔ شاداب کیانی صاحب ایشان کو اپنی گود میں اٹھائے اس کے لاڑ اٹھانے میں مصروف تھے، جبکہ ایشان ہاتھ میں سیب کا ٹکڑا تھامے کبھی اپنے منہ میں ڈالنے سے کترتا تو کبھی کیانی صاحب کو کھلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاداب صاحب اس کی صدا پر نہال ہوتے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ابریش ان کے ہمراہ بیٹھی مسکراتے اس منظر سے لطف اٹھا رہی تھی۔ برسوں بعد ویرانی اور اداسی میں ڈوبے رانا مینشن میں رونق اور خوشیوں نے بسیرا کیا تھا، یہاں تک کہ تمام ملازمین آسودگی سے مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ یکایک فضا میں رچتی مہنگے پرفیوم کی مہک نے ان سب کے اعصاب کو جگا دیا۔ ابریش اور شاداب کیانی نے نظریں اٹھا کر سیڑھیوں کی جانب دیکھا اور ہکے بکے رہ گئے۔ سیاہ کلف لگی شلوار قمیض سے ملبوس آستینوں کو پونیوں تک موڑے، سرخ و سفید پیروں کی زینت پرشاوی چپل کو پہنے وہ بورے نم بال لاپرواہی سے بکھیرے لب بیچے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر پہچان پانا مشکل تھا، آیا وہی علمان کلیانی جو پٹی جینز اور سینے تک کھلے بٹنوں والی شرٹ میں ملبوس اوٹ پٹانگ حلیہ بنائے رکھتا تھا، جس سے گلی کے نکر میں بیٹھے آوارہ اباش لڑکوں اور اس کی امیج پہ کوئی فرق نہیں بچتا تھا۔ شاداب صاحب کو اپنی آنکھوں کا دھوکا لگا۔ جس حلیے کو بدلنے کے لیے انہوں نے بے تحاشا محنت کی تھی وہ شادی کے پہلے دن میں ہی بدل گیا تھا۔ ملازمین کا حال بھی کچھ ان سے مختلف نہیں تھا، بس صرف آنکھیں پھاڑے علمان کیانی کو دیکھ رہے تھے، جس کی سلگتی آنکھیں ابریش پر جمی تھی۔ علمان کیانی مزید نکھرتے ہوئے اپنے مزاج سے سب کو دنگ کر گیا، جبکہ ابریش کو اپنے رخساروں پر تپش محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے ساتھ تو محض ایک دن ہوا تھا، لیکن دل اپنے مرحوم شوہر دانش کو ایک خوشگوار یاد بنا کر خود میں جذب کرتے ہوئے علمان کیانی کی جانب مڑ چکا تھا۔ شاید یہ نکاح کے دو بول کی طاقت تھی جو اسے اپنے شوہر کی جانب کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ خدایا یہ حقیقت نہیں ہو سکتی، علمان کیانی وہ بھی دنگ کے حلیے میں، یہ معجزہ کب ہوا؟ برخوردار ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے شاداب کیانی نے حیرانگی سے استفسار کیا، جبکہ نگاہوں میں اپنے خوبروئے بیٹے کو دیکھ کر ستائش ابھری تھی۔ وہیں اس کی نیلی پڑی آنکھ دیکھ کر انہوں نے اپنا کہکہا ضبط کیا، وجہ پوچھنے کا ارادہ فی الوقت ملتوی کر کے۔ علمان نے ان کی بات پر لب بھینچتے ہوئے ابریش کی جانب دیکھا جو اپنا سر جھکا کے سامنے والے کی نظریں اپنے وجود کے آر پار ہوتے محسوس ہو رہی تھی۔ یہ معجزہ کبھی عمل میں نہیں آتا اگر کوئی میری الماری کو لاک لگا کر محض پہننے کو یہ چولا نہ دیتا۔ علمان نے لب چباتے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ ابریش اس کے سلگنے پر نچلا لب دانتوں تلے دباتی اپنی مسکراہٹ ضبط کر گئی، جبکہ شاداب صاحب اس کی نگاہوں کا مرکز لفظوں میں چھپی تپش دیکھ کر بات کی تہہ تک پہنچتے ہوئے سرشار ہوئے تھے۔ ان کے بگڑے بیٹے کو ان کی بہو قابو کرنا جانتی تھی، تو پھر تمہیں اس ظالم و جابر ہستی کے ہاتھوں چومنے چاہیے جس نے تمہیں جانور سے انسان بنا دیا۔ شاداب صاحب کے لہجے میں بہت مٹھاس بڑا طنز تھا۔ علمان کی رنگت سرخ ہوئی، جبکہ ابریش کے لیے اپنا کہکا ضبط کرنا مشکل ہوا تھا۔ علمان نے ایک گسیلی نگاہ شاداب صاحب پر ڈالی اور پھر اپنی بیوی کی جانب دیکھا تو وہ سر سے پاؤں تک سلگ اٹھا۔ اسے اپنی عزت افزائی پر کہکہا ضبط کرتا دیکھ علمان نے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ وہ بلا کا باغ تھا، بدلہ لینے پر آیا تو اپنی بیواقی سے ابریش سمیت شاداب صاحب کو بھی سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ علمان نے ایک دم ابریش کے رخسار، اس کی پیشانی اور اس کے لبوں کو چوم لیا۔ ابریش کو امڑتا ہوا کہتا حالت میں ہی پھٹ گیا، وہ کھانسنے پر مجبور ہو گئی۔ علمان کی اس حرکت پر ابریش کی رنگت کو سرخ کنداری ہوتی دیکھ کر فتح مندی سے مسکرایا اور جوس کا گلاس لبوں سے لگا سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ شاداب صاحب نے اسے جاتا دیکھ کر پوچھا۔ دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کا پلان ہے ریڈ،
اب پلیز اسٹیپ مت کیجیے گا، شادی کا پہلا دن ہے، تمہیں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ گزارنا چاہیے، کیونکہ نہ اس شادی میں میری رضامندی شامل تھی، نہ میں ان دونوں کو قبول کروں گا۔ نکاح کرنا تھا نا، آپ نے کروا لیا، اب مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ وہ شراف صاحب کے بگڑے تاثرات دیکھ کر انہیں کچھ کہنے سے باز رکھ گیا۔ پھر اس کی نظر شراف صاحب کی گود میں بیٹھے ایشان پر مرکوز ہوگی، جو اپنی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی جانب لپکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ علمان کے دل میں ایک دم ایک انجانے جذبے نے سر اٹھایا۔ ان خوبصورت آنکھوں کی معصومیت اور ننھے ہاتھوں کا خود کی جانب لپکنا اسے کچھ پل کے لیے ساکت کر گیا، لیکن اگلے ہی پل وہ سر جھٹکتا واپس پلٹ گیا۔ علمان اور شراف صاحب کسی بات پر آج پھر بحث کر رہے تھے کہ تبھی وہ لانچ میں آئی۔ بابا میں آفس جا رہی ہوں، ایشان کا دھیان رکھنے کا میں نے ملازمہ کو کہہ دیا ہے۔ ابنش نے شہزاد صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور چلنے لگی۔ اس کی بات پر علمان کی نگاہوں میں الجھن اتری۔ کہاں جا رہی ہے تو؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کی توقع نہ شہزاد صاحب کی تھی نہ ابرش کو۔ ابرش نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، کام پر۔ لیکن کیوں؟ تمہیں کام کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم چلی جاؤ گی تو اس چلگوزے کا کون خیال رکھے گا؟ حیرت پر حیرت تھی تو اس بچے کی فکر دکھا رہا تھا جسے قبول کرنے کو بھی وہ تیار نہیں تھا۔ شاید یہ کل سے سر اٹھاتے ہوئے بے نام جذبے کی بدولت تھا۔ ایکسکیوز می، میرے شوہر مجھے اور میرے بچے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جب ہمیں قبول ہی نہیں کرنا تو پھر وہ ہماری ذمہ داری بھی کیوں کر نبھانے لگے؟ ابرش نے خود کے لیے علمان کا کہا ہوا لالچی کا لفظ یاد دلایا اور اپنے بیٹے کے لیے یہ طنز برداشت بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ کبھی کسی کے رحم و کرم پر پلے۔ اس نے دو ٹوک جواب دیے جس پر شاداب صاحب بھی خاموش رہے، کیونکہ وہ اس حوالے سے پہلے ہی بات کر چکی تھی۔ علمان کو اس کے الفاظ شدید ناگوار گزرے، اپنے ہاتھوں کی مکھیاں دیچے غصے سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، لیکن ابرش اسے سرے سے نظر انداز کرتی ایشان کے گال کو چوم کر کندھے پر اپنا بیگ ڈالتی باہر نکلتی چلی گئی۔ ایمان نے اپنی شعلہ بار نگاہوں کرو اس کی اوجھل ہوتی کچھ سے ہٹا کر شاداب صاحب کی گود میں خود کی جانب ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ کے ایشان پر مرکوز کیا۔ دل میں سر اٹھاتا وہ جذبہ مزید شدت پکڑ گیا۔ ایشان علمان کو دیکھ کر مسکرا گیا، ایک ایسی مسکان جو پتھر دلوں کو پگھلا دے۔ علمان کا دل سے گود میں اٹھا کر محض محسوس کرنے کو مچل رہا تھا اور خود پر لاپرواہی کا خول چڑھائے وہ تھر جھٹکتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گیا۔ شاداب صاحب نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کے اتاؤ چڑھاؤ کا ملاحظہ فرمایا اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ ہنسنا بند کر دے تو ظہیر، علمان غصے سے چلاتے ہوئے بولا۔ دراصل اس کے دوست ظہیر کو گزری رات کی روادار سنائی گئی تھی، اس کی بدیتی اندر جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ڈرانے چلا تھا اپنی بیوی کو، خدا آنکھ سجا کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے بھابھی کی، پہلی ملاقات میں سر پر لیمپ دے مارا۔ ظہیر نے بمشکل اپنا قہقہ ضبط کرتے ابرش کو داد دی۔ علمان نے خونخوار نگاہوں سے اسے گھورا۔ لائن پٹتا تھا، تیرے کہنے پر میں نے پہلی رات اس کے دل میں خوف بٹھانا چاہا تاکہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ میں نے شراب اپنے کپڑوں کو چھڑ دی، نشے میں دھت ہونے کی اداکاری کی، ہر وہ لفظ ادا کیا جس سے اس کا دل روبے اور وہ یہ رشتہ ختم کر دے، لیکن نہیں، وہ تو لیڈی ہیٹر نکلی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر دوبدو جواب دے سکتی ہے۔ نہ وہ رشتہ توڑنا چاہتی ہے اور نہ اس رشتے کو استوار کرنے کی کوشش کری ہے۔ مجھے لبھانا، رجانا یا اپنی طرف مائل کرنا تو اسے آتا ہی نہیں، لیکن میں صاف کہہ رہا ہوں وہ میری زندگی میں دخل اندازی نہیں کرے گی۔ بیویاں تو ایسی نہیں ہوتی نا۔ اور وہ چلغوزہ مجھے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں چمک لیے ہوئے یوں دیکھتا ہے جیسے میں کسی دوسری دنیا سے آیا ہوں، اور تو اور اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے پاس آنے کے لیے لپکتا بھی ہے۔ علمان کا لہجہ اختتام میں خود بخود مسکراتا ہوا ہو گیا۔ ظہیر نے غور سے اس کی جانب دیکھا۔ 2 ہی دن میں اس کا دوست سر سے پاؤں تک بدلنے لگا تھا۔ تو چاہتا ہے بابی بیواؤں والے انداز و اطوار رکھے یا اس رشتے کو آگے بڑھائے؟ ظہیر کے پوچھنے پر وہ چونکا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اس نے نظر چراتے ہوئے نپی میں سر ہلایا، مانا چوری پکڑے جانے کا خدشہ لاحق ہوا ہو۔ کہہ تو رہا ہے دل سے، بس مان نہیں رہا۔ میری ایک مخلصانہ رائے مان اور اس رشتے کو نبھا لے۔ ابرش بھابی تیرے لیے ایک بہترین انتخاب ہے، خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی ہے اور سلجھی ہوئی بھی ہے، اور پھر عشاء اس بچے کے آگے تو پتھر بھی موم ہو جائے۔ ظہیر کے کہنے پر علمان کی نگاہوں کے سامنے دونوں ماں بیٹے کی تصویر شدت سے لہرائی۔ دل نے زور و شور سے اس بات کی تائید کی، لیکن دل کی تقاضاتی پر علمان جبڑے بھیج گیا اور کوئی جواب دینا ضروری نہ خرچا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ ان 2 ماہ میں ابرش اسے اپنا عادی بنا گئی تھی۔ اس سے مکمل بے نیازی اور نظر اندازی برتنے کے باوجود اس کا ہر کام خود سر انجام دیتی تھی، اور علمان ان 2 ماہ میں اس کی ایک نگاہ کرم کے لیے تڑپنے لگا تھا، لیکن اس کی انا اس بات کا اقرار کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ اسے ابرش کی توجہ
اور اس کی محبت درکار ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی روایتی بیویوں کی طرح اس کے پیر سے گھر آنے کو اور اس سے تواز کرے، اس سے لڑے، اس کا خیال رکھے۔ ان 2 ماہ میں بہت سی تبدیلیاں اس کی زندگی میں آ چکی تھی۔ وہ اب آفس بھی جانے لگا تھا، ابریش کی غیر موجود میں ایشان کے ساتھ وقت گزارنے لگا تھا، لیکن ابریش کے سامنے وہ خود پر لاپرواہی اور سرد مہری کا خول چڑھا لیتا۔ وہ منتظر تھا کہ ابریش ایک قدم اس کی جانب بڑھائے اور پھر وہ تمام پاستے سمیٹتے ہوئے اسے اپنی ذات میں قید کر کے اس رشتے کو قبول کرنے کا عندیہ دے دے۔ آج ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کر کے وہ گھر لوٹ آیا، کوٹ کندھے پر ڈالے اس کے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ سرمئی آنکھوں میں تھکن کے باعث سرخی نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ اب یہ تھکن جسمانی تھی یا ذہنی، اس سے وہ خود ہی واقف نہیں تھا۔ کمرے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رکا۔ سامنے نظر آتا منظر دیکھ کر اسے اپنا کلیجہ منہ کو آدھا محسوس ہوا۔ ایشان اس کی نظروں کے سامنے بیڈ سے نیچے گر گیا تھا اور اب بلک بلک کر رو رہا تھا۔ ایشان! علمان چیختا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ شکر تھا کہ نیچے کارپیٹ ہونے کی وجہ سے اسے چوٹ نہیں لگی تھی، لیکن وہ خوف کے مارے ہچکیاں لے رہا تھا۔ بابا، بابا! ایشان نے ہچکیوں کے درمیان اسے پکارتے اس کی گردن نے منہ چھپایا۔ علمان جو اس کی پشت کو تھپ تھپا رہا تھا بالکل تھاکت رہ گیا۔ یہ لب کس قدر سرور آور تھا، یہ آواز وجود میں ایک طمانینت اتارتی چلی تھی، ایک دم بے پناہ شفقت نے اس کو سینے میں پر اٹھایا۔ اس نے ایشان کو مزید سختی سے خود میں بھیج دیا۔ فس صوبہ کی جان، بابا آ گئے اپنے بیٹے کے پاس۔ علمان نے انتہائی محبت سے اسے پچکارا۔ ایشان کے رونے کی آواز سن کے کمرے میں آتی ملازمہ کو دیکھ کر علمان کا پارا بلند ہوا۔ کہاں تھی تم؟ میں ایشان کی ذمہ داری دی گئی ہے نا، یوں اٹھاؤ گی تم اس کی ذمہ داری؟ بلکہ تم سے کیا شکوہ کرنا، اس کی ماں کی طرح تم بھی لاپرواہ ہو۔ وہ شدید تیش میں مبتلا ہو کر گرجا۔ صاحب جی یہ غلطی ہوگی، ابریش بی بی تو ابھی تک کالج سے نہیں آئی، کہہ رہی تھی یونیورسٹی میں کوئی پروگرام ہے، ملازمہ نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ علمان نے دیوار پر لگی گھڑی کی جانب دیکھا، شام کے 6 بج رہے تھے، اس وقت اسے گھر آ جانا چاہیے تھا۔ علمان نے دانت پر دانت جمائے اپنا تیش ضبط کیا۔ ابریش کی لاپرواہی اسے سخت چبھی تھی۔ سنبھالا اسے، مجھے کوئی لاپرواہی نہیں چاہیے، ایشان کو ملازمہ کے سپرد کرتے حکمیہ لہجے میں کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈنگ بھرتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس کا دل یہ سوچ سوچ کر بیٹھا جا رہا تھا کہ اگر نیچے قلین میں بچھا ہوتا تو ایشان یقیناً کسی گہری چوٹ کا شکار ہو جاتا۔ علمان کا غصہ ساتھ میں آسمان کو جا پہنچا تھا۔ تیز میں گاڑی چلاتے وہ محض 15 منٹ میں اس یونیورسٹی کے باہر کھڑا تھا جہاں ابریش بطور پروفیسر ملازمت کر رہی تھی۔ یونیورسٹی کے اندر قدم رکھتے ہی گراؤنڈ میں منعقد تقریب کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی تیکھی اور متلاشی نگاہوں سے ابریش کو ڈھونڈنا چاہا اور جلد ہی اس کی تلاش مکمل ہوگی، لیکن اس تلاش نے اسے پرسکون کرنے کی بجائے مزید تیز میں پاگل کر دیا تھا۔ اسے اپنا پورا وجود آگ میں جلتا محسوس ہوا۔ ایک شدید تپش تھی جو تلووں سے اٹھ کر پورے بدن میں پھیل گئی تھی۔ ابریش اپنی ساتھی پروفیسرز کے ہمراہ کھڑی ان کی باتیں سن کے کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ سیاہ ساڑی میں اس کا قیامت قید بدن بجلیاں گرا رہا تھا۔ بورے بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑا وہ لوگوں کو اپنے شہر میں جکڑ رہی تھی، جبکہ ہلکے سے میک اپ نے اس کے نقوش اور حسن کو مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس کی یہی سجاوٹ علمان کے تن بدن میں آگ بڑھا گئی۔ وہ کبھی اس کے لیے تو یوں نہ سجی تھی نہ سوری تھی۔ سینے میں آگ کا الاؤ لیے وہ اپنی رگ رگ میں سماتی جلن کے ساتھ آندھی طوفان بندہ ابریش تک آیا اور ایک جھٹکے سے کی کلائی جکڑ لی۔ ابریش جو باتوں میں مگن تھی، ایک دم اپنی کلائی پر وہ سلگتا ہوا لمس محسوس کر کے چونکی۔ علمان پر نظر پڑتے ہی وہ دنگ رہ گئی، جبکہ علمان اس کی پکار کو یکسر نظر انداز کرتا ہوا اسے لیے تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ ابریش نے تھوک نگلتے ہوئے اس کے گسیلے روپ کو دیکھا اور اپنے قدم اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، جبکہ اس کی خونخوار نگاہیں دیکھ کر ابریش کے لبوں پر جیسے تالا لگ چکا تھا۔ علمان نے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر اسے بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی کو ہوا کے دوش پر بھگا دیا۔ ابریش شدید الجھن اور گھبراہٹ میں مبتلا تھی، اپنی دھڑکنوں میں قابو لانے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی اس قدر تیز کے پیچھے چھپی وجہ کھوجنے لگی۔ علمان کی گاڑی رانا منشر کے پوچھ میں انتہائی تیزی سے رکی اور اس سے بھی زیادہ تیزی کا مظاہرہ کرتے وہ گاڑی سے اترا اور ابریش کی جانب بڑھ کر اس کا بازو جکڑا اور اسے گاڑی سے نکال کر اندرونی حصے کی جانب لے چلا۔ علمان چھوڑو مجھے! ابریش کو اس کی وحشیانہ گرفت کے سبب اپنی کلائی ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ اس نے تتویتے آواز میں سے پکارا، لیکن وہ اس کی ہر پکار کو نظر انداز کرتا ہوا اسے اس کے کمرے میں لا کر دیوار سے لگا گیا۔ ہوا کیا ہے علمان؟ ابریش کو اس کا یہ انداز شدید خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے ابریش بی بی؟
ہمارا بچہ ماں کے ہوتے ہوئے ایک انجان عورت کے حوالے تھا۔ اگر میں بروقت نہ پہنچتا تو آج وہ کسی گہری چوٹ کا شکار ہو جاتا، صرف اور صرف تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے۔ وہ یہاں ماں کی ممتا کے لیے تڑپ رہا، تم یونیورسٹی میں سجی سمری کھڑی اپنے گھر، اپنے شوہر اور اپنے بچے سے غافل تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہارا اتنا سج دج کر نمائش کا سامان بننے کی؟ ہمت کیسے ہوئی کسی غیر مرد سے ہم کلام ہونے کی، اس کے ساتھ کہکے لگاتے ہوئے بے تکلف ہونے کی؟ ڈیمن اٹ! ابریش کے سوال پر وہ اپنا تخت کھوتے اس کے بازو جھنجھوڑتے ہوئے چیخا۔ ابریش جو خوف میں مبتلا تھی، اس کا خوف وہ کہیں دور جا سویا۔ اس کی تمام سوچیں، تمام حسیات محض اس ایک لفظ پر اٹک گئی تھی جو سامنے والے کے لبوں سے سن کر اسے 440 والٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ ہمارا بچہ! علمان نے آج ایشان کو خود سے منسوب کیا تھا۔ میری بیوی جو شادی کے ان 2 ماہ میں کبھی میرے لیے نہیں سجی، میری سنگت میں کبھی نہیں مسکرائی، وہ آج سے سر سے پاؤں تک سجی کسی غیر مرد کے ہمراہ اس کی صحبت میں مسکرا رہی تھی۔ تف ہے علمان تم پر، تف ہے! وہ شدید کرب میں مبتلا تھا۔ ان 2 ماہ میں بٹوری کی وہ اذیت تھی جو آج کھل کر سامنے آئی تھی۔ اور بریش کے بازو چھوڑتا ہو 2 قدم پیچھے ہٹا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے تکلیف زدہ لہجے میں بولا، ہمارا بچہ یا میرا بچہ علمان؟ اور کس بیوی کی بات کر رہے ہیں آپ، جسے آپ قبول کرنے کو بھی تیار نہیں تھے، جسے آپ اپنے قابل نہیں سمجھتے تھے، جو آپ کی نظر میں ایک استعمال شدہ عورت ہے؟ ابریش اس کے شکوے پر تک اٹھی تھی جبکہ علمان اسے اپنے لیے ہتک امیز الفاظ استعمال کرتا دیکھ کر خود پر ضبط کرتا رہ گیا۔ رشتہ قبول نہیں تھا لیکن تم مجبور کر سکتی تھی، راغب کر سکتی تھی مجھے اپنی جانب، اس رشتے کو استوار کرنے کی کوشش تو کر سکتی تھی ابریش، علمان نے دھیمے لہجے میں شکوہ کیا۔ اور تم سمجھتے ہو شادی کی پہلی رات تمہارے ادا کیے گئے ان زہریلے لفظوں کے بعد میرے لیے یہ آسان تھا تمہیں اپنی جانب مائل کرنا، یا یہ رشتہ استوار کرنا؟ تم میری حیثیت اور اوقات کا تعین کر چکے تھے علمان، اس کے بعد تمہارے قدموں میں پس کے چلے جانے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں، لیکن پھر بھی میں نے تمہارے ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہوئے تمہیں اپنی موجودگی کا احساس کروانا چاہا۔ ابریش کی بات پر علمان اس پلڑے سے ہارتے ہوئے جھکنے کو تیار ہو گیا احساس، بن گیا عادی میں تمہارا، لیکن تمہاری یہ نظر اندازی، یہ بیگان کی اس رشتے سے غفلت مجھے تڑپا گئی۔ میں منتظر تھا تم میری جانب پہلا قدم بڑھاؤ اور پھر میں تمام دوریوں کو مٹاتا چلا جاؤں، لیکن میں بے وقوف بھول گیا کہ میرے لب تمہاری انا اور نسوانیت کو زخمی کر کے تھے۔ پھر بلا تم میری جانب قدم کیسے بڑھاتی؟ ڈیڈ ٹھیک کہتے ہیں، میں عقل سے آ رہی انسان ہوں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے شاداب صاحب کے الفاظ یاد کرتے دھیما سا مسکرایا تھا۔ ابریش نے اپنے آنسوں کو پلکوں کی بار توڑ کر بہنے سے باز رکھا۔ علمان نے نگاہوں میں ندامت، پشیمانی اور محبت کا جہان اسے دیکھتے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ جو دن گزر رہے تھے مجھ پر یہ بات واضح ہوتی جا رہی تھی کہ میں تو محبت کرتا ہوں تم سے، وہ محبت جسے میں چھپاتے ہوئے تمہاری طرف سے پہل ہو جانے کے بعد بیان کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پہلی نظر جب تم پر پڑی دل باغی بن کے محبت کے راستے پر گامزن ہو گیا، تمہیں دھتکارا، ٹھکرایا، مگر دل نے تو یہی چاہا تم اس رشتے کو نبھاؤ، لیکن میں بھول گیا ہر رشتہ 2 طرفہ ہوتا ہے۔ اس رشتے کو استوار کرنا محض تمہاری ذمہ داری نہیں تھی، میری بھی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، دیر آئے درست آئے۔ محبت کرتا ہوں میں تم سے، اس رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھانا چاہتا ہوں۔ تمہارا آنا مجھے سر سے پاؤں تک بدل گیا۔ ہر وہ چیز جو مجھے خود نے مگن رکھی تھی، اس سے یوں دامن چھوٹا کہ دوبارہ کبھی اسے تھامنے کا خیال نہیں کیا۔ ان 2 ماہ میں میری تمام دلچسپی، حسیات اور توجہ صرف تم تک اور ہمارے چلگوزے تک ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ تم جانتی ہو، حارث نے مجھے بابا کہا، اور ایک اور راز کی بات بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں نے ہی اسے سکھایا تھا۔ اب تم بھی معاف کر دو یار، اور ہاں، اس سے زیادہ مزید مجھ سے سنجیدہ نہیں ہوا جا سکتا۔ ابریش کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامے وہ بے وقت ندامی اور محبت سے گندے لہجے میں کہتے آخر میں شوق ہوا۔ ابریش نے چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی، اور سامنے والی کی ذات کا یہی خلاصہ تھا، وہ شوخی اور لاپرواہی جو اس پر جچتی بھی تھی۔ علمان جو اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اس کے لبوں پر مسکان دیکھ کر ابریش کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتے اسے سوچے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے چہرے پر جھکا اور اس کی مسکراہٹ کو خود میں جذب کر گیا۔ ابریش لمحے بھر کو گھر بھرائی، لیکن پھر اپنے محرم کے لمس کی حدت کو محسوس کرتے اس کے گلے میں اپنی بازو حمائل کر دی اور آسودگی سے اپنی آنکھیں مونسی۔ لفظوں کا سہارا ختم ہوا تھا۔ علمان اب اپنے لمس سے اسے اپنی محبت اور اپنی طرف سے واقف کروا تھا، اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرتے اس کے وجود میں گم ہوتا چلا گیا، جبکہ ابریش اس کے لمس سے طمانینت حاصل کرتی اپنا آپ اس کے سپرد کرتی،
उसे उसकी हर गलती की माफ़ी देते उसके साथ हमराही के सफ़र पर गामज़न होगी। बाबा कैसे हैं आप? काफ़ी अरसे बाद अतहर साहब ने राना मेंशन में कदम रखा। अब्रिश जो लाउंज में ईशान के साथ बैठी खेल रही थी, पुरजोशी से उठती उन तक आकर गोया हुई। अपनी बेटी को खुश-खुर्रम देख लिया? अब बिल्कुल ठीक हो बेटा। अतहर साहब ने उसके सर पर हाथ रखते मोहब्बत से कहा। अब्रिश उनकी मोहब्बत पर मुस्कुरा उठी। ये क्या है? उनके हाथों में मौजूद चंद कागजात देखकर अब्रिश ने दरियाफ्त किया। अतहर साहब की रंगत महज एक पल के लिए सफेद पड़ी। ये शादाब साहब के कागजात है, ये तुम उन तक पहुंचा देना। पास से गुजरती मुलाजमा को रोकते तहत साहब ने अब्रिश को जवाब दिया। वो कागजात मुलाजमा को थमा दिए। अब्रिश इस बात में सर हिला के, चल अब मुझे इजाजत दो, किसी अहम काम के सबब मुझे कहीं जाना है, फिर मुलाकात होगी। मुलाजमा के जाते ही अतहर साहब ईशान का प्यार करके अब्रिश से गोया हुआ, जिससे इस वक्त इसरार करना मुनासिब न समझा और इस बात में सर हिला दिया। अतहर साहब एक अलविदाई निगाह उन दोनों पर डालते वहां से निकलते चले गए। अब्रिश दोबारा ईशान की जानिब मुतवज्जे हुई। जब मुलाजमा कागजात हाथ में थामे वापिस आई, बीबी जान, साहिब तो कमरे में मौजूद नहीं, ये कागजात कहाँ रखूं? मुलाजमा ने मुअद्दबाना अंदाज में उससे पूछा, जो ईशान को सोफे पर बिठाते खुद खड़ी खड़ी उसके खिलौने समेट रही थी। लाओ, मैं रख दूंगी। अब्रिश ने कागजात थामते न जाने किस ख्याल के तहत उन पर एक तफसीली निगाह डालने की देर थी कि उसे अपने सर पर जैसे आसमान गिरता महसूस हुआ। आंखें लबालब नमकीन पानी से लबरेज हुई। पूरा वजूद लड़खड़ाया कि उसके मरहूम शोहर दानिश के केस के कागजात थे, जिस पर दर्ज शाराफ साहब का नाम, उनकी गाड़ी का नंबर और फिर कागजात के साथ मुंसलिक माफीनामा साफ नजर आ रहा था। इतना बड़ा धोखा! अब ब्रिश बड़बड़ाए। इसी असना में शादाब साहब और इल्मान बैग वक्त में दाखिल हुए। अब्रिश को साकित मुजस्मा बने और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां देखकर वो दोनों ही मुतफक्कर अंदाज में उसकी जानिब बढ़े। अब्रिश मेरी जान! इल्मान तड़प उठा और उसके आंसू देखकर उसने उसे अपने हस्तार में लेने के लिए हाथ बढ़ाए तो अब्रिश ने झटके से उसका हाथ दूर कर दिया। दूर रहो, हाथ नहीं लगाना मुझे। खूनी हो तुम लोग, कातिल हो, मेरी खुशियों के कातिल। दानिश को मारा तुम लोगों ने, मुझे बेबा किया, मेरे बच्चे को यतीम किया, फिर अपने जुर्म का हताला करने के लिए हमें कबूल किया। क्या फरेब खेला है, खेलता धोखा दिया है। मेरी खुशियां छीन कर मेरे ही शौहर की मौत के बदले मुझे ये खुशियां दी। नहीं, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। तलाक दो मुझे, अभी के अभी तलाक दो। मैं नहीं रह सकती इस शख्स के साथ जिससे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं नहीं रह करती कातिलों के साथ। इस माफीनामे पर बाबा के दस्तखत लेने के लिए कबूल किया था ना मुझे, उन्हें जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया था ना। ये मोहब्बत का झूठा नाटक महज अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए किया था। वो चीख चीख कर पागल हो रही थी, नसों के तीर चल रहे थे। उसके इस मुतालते ने इल्मान को जैसे हजार टुकड़ों में बखेर कर रख दिया। तो साकिब और जामिद खड़ा अब्रिश की जानिब अपनी सुर्ख और पुरनम निगाहों से देख रहा था, जो एक लम्हे में इसकी सच्ची मोहब्बत को फरेब का नाम देगी, जबकि शादाब साहब इस राज के आया होने पर बिल्कुल बेदम से हो गए। बाई जानिब सीने में शदीद टीस उभरी। वो इसी दिन से तो खौफ खाते थे। अब्रिश और ईशान अब उन्हें इल्मान से ज्यादा अजीज हो चुके थे और उसके लबों से अपने लिए अल्फाज सुनने उनके नजदीक नाकाबिले बर्दाश्त था। इल्मान, इल्मान! दिल के मुकाम पर हाथ रखते शादाब कियानी साहब ने बमुश्किल इल्मान को पुकारा। उनकी दर्दना बड़ी आवाज पर वो दोनों उनकी जानिब मुतवज्जे हुए, जो जमीन पर गिरते चले जा रहे थे। बाबा! अब्रिश और इल्मान दोनों की बेक वक्त चीख गूंजी। अस्पताल के इस मखसूस कमरे में इस वक्त दबी दबी सिसकियां गूंज रही थी। इल्मान एक जानिब खड़ा तब के कड़े मराहिल से गुजर रहा था, जबकि अब्रिश शराब पाक का हाथ थामे उनके नजदीक बैठी उन्हें सुन रही थी। उन्हें हार्ट अटैक आया था। पूरे एक दिन के इंतजार के बाद डॉक्टर ने उनके होश में आने के बाद उनकी जिद के आगे हार मानते इल्मान और अब्रिश को उनसे मिलने की इजाजत दी थी, जबकि ईशान उनके बिल्कुल नजदीक बेड पर लेटा हुआ था। उन्होंने ईशान को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं होने दिया था। मुझ पर ये वक्त एक न एक दिन आना ही था। मेरी इस हालत के जिम्मेदार को मत समझना बेटा, वो एक हादसा था। मेरी मेरी कोताही ने दानिश की जान ली। मैंने जानबूझकर कत्ल नहीं किया था, गफलत में हो गया। मैं अपने जुर्म का दिफा नहीं कर रहा। बस इतना कहना चाहता हूँ बेटा, तुम्हें जो मोहब्बत दी, तुम्हें जो इज्जत दी, वो इस माफीनामे पर दस्तखत के लिए नहीं दी। मैंने दिल से तुम्हें अपनी बेटी माना है। मेरी बेटी हो तुम, तुमसे खुशियां छीन ली थी, तुम्हें खुशियां देना फर्ज था मुझ पर। कोई फरेब नहीं खेला बेटा, तुम्हें दिल से कबूल किया था। बस एक गुजारिश है, वो जो वहाँ खड़ा है ना, वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। उसकी जान अब तुम में और ईशान में बसने लगी है।
میرا بیٹا اب میرا نہیں ہے، تمہارا ہو گیا ہے۔ میری گناہ کی سزا کا حقدار میں ہوں، اسے سزا مت دو، اس خوبصورت رشتے کو ختم مت کرو۔ میں تو بدنصیب ہوں کہ تم سے معافی تک کا حقدار نہیں۔ ایک قتل کا بوجھ لیے قبر میں جاؤں گا۔ اس گناہ کی معافی دنیا میں تو مل جائے گی، لیکن روز معاشر تو رب لازمن مجھ سے حساب لے گا۔ شاداب صاحب بامشکل سانس لیتے ہوئے نم آلود آواز سے بولے۔ ابریش نے ایک طویل ہچکی بھرتے ان کی جانب دیکھا، جو اس رات ہونے والے حادثے کی حقیقت سے بتا رہے تھے۔ ہماری دنیا برباد کی تھی، اسے بس آباد کرنا چاہا تھا۔ اسے پھر سے آباد کرتے اپنے ساتھ علمان اور ایشان پر ظلم مت کرو۔ یہ ایک باپ کی فریاد سمجھ لو، میرے بیٹے سے اس کی زندگی مت چھینو۔ شاداب صاحب نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر فریاد کی۔ ابریش کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ مت کرے بابا، یوں مت کرو، میں یوں گر جاؤں گی اپنی نظروں میں، پھر کبھی سرخرو نہیں ہو پاؤں گی۔ میں بھول گئی تھی کہ رب کی مصلحت ہر کام میں چھپی ہوتی ہے۔ بابا میں نے آپ کو معاف کیا بابا۔ وہ حادثاتی موت جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا، میں نے اس کے لیے آپ کو معاف کیا۔ نہیں چھینوں گی میں وہ خوشیاں جو مجھے آپ نے سونپی ہے، نہیں برباد کروں گی وہ دنیا جو آپ نے آباد کی ہے بابا۔ ابریش ان کے ہاتھوں کو پکڑے ان پر اپنا سر رکھے رو پڑے۔ شاداب صاحب نے مسکراتی نگاہوں سے سر جھکائے آنسو بہاتے اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر پہلو میں لیٹے اپنے پوتے کو۔ ایک طمانینت ان کی رگوں رگ رگ میں اترتی چلی گئی۔ ایشان میرا سکون ہے، چند لفظ ادا کیے، دل کی دھڑکنیں تھم گئی، سانسوں کی کچی دور ٹوٹ گئی اور آنکھیں بے نور ہو گئے۔ ابریش کی گرفت میں قید ان کے ہاتھ ڈھیلے پڑ کر اس کی گرفت سے پھسل گئے۔ ابریش کے آنسو تھم گئے اور وہ آنکھوں میں خوف لیے شاداب صاحب کے بے جان وجود کی جانب دیکھنے لگی۔ لفظ دم توڑ چکے تھے۔ نشان شاید دادا کی جدائی محسوس کر چکا تھا، تبھی وہ رو پڑا۔ ابریش نے پلٹ کر علمان کی جانب دیکھا۔ وہ خوبرو مرد نظریں اٹھائے اپنے باپ کے مردہ وجود کو دیکھے بنا ان کی ابدی جدائی کو مانتے زمین پر گر کر ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ ابریش کو لگا اس کا اپنا دل پھٹ کر ریسا ریسا ہو گیا۔ وہ تیز قدموں سے علمان تک آئی اور اسے اپنے سینے میں بھیچ گئی۔ سہارا ملنے کی دیر تھی۔ ICU کی اس کمرے میں علمان کی دردناک چیخیں گونجنے لگی۔ 1 سال بعد رانا مینشن میں آج شاداب کیانی صاحب کی پہلی برسی کے سلسلے میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پورا گھر معطر تھا، فضا میں ایک مقدس سکون رچا ہوا تھا۔ ان 12 مہینوں نے وقت کے مرہم سے کئی زخموں کو بھر دیا تھا، لیکن شاداب صاحب کی یاد آج بھی اس گھر کے در دیوار میں سانس لیتی تھی۔ قرآن خوانی اور دعا کے اختتام کے بعد علمان نے سفید کلف لگی شلوار قمیض پر سیاہ چادر اوڑھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ پرانی آوارگی یا لاپرواہی نہیں تھی، بلکہ ایک سنجیدہ پختہ محبت کرنے والے مرد کی جھلک تھی، جو وہ اپنے گھر کاروبار کی تمام ذمہ داریاں پوری ایمانداری سے نبھا رہا تھا۔ ابریش، میں بابا کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ ایشان کہاں ہے؟ علمان نے کمرے میں داخل ہوتے ابریش کو پکارا، جو الماری میں کپڑے سیٹ کر رہی تھی۔ ابریش نے پلٹ کر علمان کو دیکھا۔ ان 12 مہینوں میں علمان کی سچی محبت اور ندامت نے ابریش کے دل میں علمان کے لیے بہت محبت ڈال تھی۔ وہ اب ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے سچے ہمسفر بن چکے تھے۔ میں ایشان کو تیار کر رہی تھی، بس وہ اپنا کھلونا ڈھونڈ رہا تھا، ابریش نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسی پر 3 سال کا ننھا ایشان سفید کرتے شلوار میں ملبوس اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا علمان کی ٹانگوں سے آ چمٹا۔ بابا چلو۔ ایشان نے اپنی توتلی معصوم آواز میں علمان کا ہاتھ کھینچا۔ علمان کے چہرے پر ایک گلآویز مسکان ابھری۔ اس نے جھک کر اپنے ننھے شہزادے کو گود میں اٹھایا اور اس کے گال کو پیار کیا۔ ہاں میرے بچے، چلو دادا جان کے پاس چلتے ہیں۔ ابریش نے علمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ جائیں، میں گھر پر مہمانوں اور ملازمین کو دیکھتی ہوں۔ اللہ پاک بابا کے درجات بلند فرمائے۔ علمان نے محبت پاش نگاہوں سے ابریش کو دیکھا اور سر ہلا کر علمان کو لیے باہر نکل گیا۔ شہر کے خاموش قبرستان میں شاداب کیانی کی لحد کے پاس اب سکون کا پہرا تھا۔ علمان نے ایشان کو زمین پر کھڑا کیا اور خود قبر کے سہانے بیٹھ گیا۔ ایشان اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میں گلاب کی پتیوں کی ٹوکری تھامے بہت جست سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ دادا کی قبر کو دیکھ رہا تھا۔ لیتے سے یادیں ہی وہی ہستی ہو جسے گود میں لے کر نہال ہو جاتی تھی۔ علمان نے اسے محبت سے دیکھا، پھر اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے۔ ایشان نے بھی اپنی بابا کی نقل کرتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دعا کی نیت سے اٹھا لیے۔ یہ منظر اس قدر معصوم اور خوبصورت تھا کہ دیکھ کر فرشتوں کو بھی پیار آ جائے۔ علمان کی سرمائی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ شاداب صاحب کے لائے ہوئے اس معجزے کے لیے ان کا شکر گزار تھا۔ بابا، آج پورے 1 سال بعد آپ کے پاس آیا ہوں تو سرخرو ہو کر آیا ہوں۔ آپ نے مجھ سے جو فریاد کی تھی میں نے اسے پورا کیا۔ ابریش اب میری صرف بیوی نہیں، میری زندگی، میری روح ہے، اور ایشان یہ میرا بیٹا ہے بابا، میری جان ہے۔ آپ نے اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے دنیا سے رخصت کی تھی،
لیکن بابا ابرش نے آپ کو دل سے معاف کر دیا، اور رب رحیم تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ وہاں سکون میں ہوں گے، کیونکہ آپ کی بساط اجڑی نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ آباد ہو چکی ہے۔ علمان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر قبر کی مٹی میں جذب ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ چہرے پر پھیرے اور ایشان کو دیکھا جو اب بھی سنجیدگی سے اپنے ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا۔ بابا دعا ختم ہو گئی، اب ہاتھ پیچھے کر لو۔ علمان نے پیار سے اس کے ننھے ہاتھوں کو چوما۔ دارشار اللہ پہ، ایشان نے قبر کی طرف دیکھ کر معصومیت سے خدا حافظ کہا، جیسے وہ دارا کا جواب سن رہا ہو۔ علمان نے ایشان کو دوبارہ اپنی گود میں اٹھایا، اپنے گھر کی طرف لوٹ پڑا جہاں خوشیوں کا مستقل بسیرا تھا۔ ختم شد۔